वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू अहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 7वां बारह है, सूरत नाम जारी है। 105 यानी 105 आयत हो गई हैं। 106 106 हमने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तबी पैरवी कर मौहिया जो वही की जाती है इलैका आपकी तरफ मिन रब्बी का आपके रब की तरफ से ला ना ला नहीं नहीं इलाहा कोई माबूद इल्लाहु मगर वही व आरिज़ और एराज़ कर मैंने अनिल मुशरिकीन मुशरिकों से वलो शाअ अल्लाहु और अगर चाहता अल्लाह ताला मा अशरकू ना वो शरीक ठहराते वमा जअलना का और नहीं हमने बनाया आपको अलैहिम उन पर हफीज़न निगरान वमा अंत और नहीं हैं आप अलैहिम उन पर बेवकील कारसाज वला तसुब्बुल्लज़ीना और ना तुम बुरा भला कहो अल्लज़ीना उन लोगों को यदऊना जिनको वो पुकारते हैं मिन दूनिल्लाहि सिवाय अल्लाह ताला के फयसब्बुल्लाह बस वो बुरा भला कहेंगे अल्लाह ताला को अदवन दुश्मनी से बग़ैर इल्म के कज़ालिका इसी तरह ज़य्यन्ना हमने सजाए लिकुल्लि उम्मतिन हर उम्मत के लिए अमलहुम उनके अमल सुम्मा इला रब्बिहिम फिर अपने रब की तरफ मर्जिउहुम उनका लौटना है फ़युनब्बिउहुम पस वो बता देगा उनको बिमा कानू यामलून जो वो करते थे वाक़सम और उन्होंने कस्में खाईं बिल्लाहि अल्लाह ताला की जहद ऐमानिहिम पक्की अपनी कस्में लाइन जातहुम अलबत्ता अगर आए उनके पास आयतुन कोई निशानी ला युमिनुन्ना अलबत्ता वो ज़रूर ईमान लाएंगे भी इसके साथ कुल कह दो इन्नमल आयातु इंदल्लाह बेशक निशानियाँ अल्लाह के पास हैं
वमा युशइरुकुम, और नहीं शऊर तुमको, अन्नहा, ये कि इज़ा जात, जब आ जाएगी, ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाएंगे। वनुकल्लिबु, और हम उलट देंगे, आफिदतहुम, उनके दिल, व अब्सारहुम, और उनकी आँखें, कमा लम युमिनु, जैसा कि नहीं वो ईमान लाए, बिही, इसके साथ, अव्वला मरतिन, पहली मर्तबा, व नज़रहुम, और हम छोड़ देंगे उनको, फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, उनकी सरकशी में भटकते हुए। हाँ जी, ये जो पीछे आयत ख़त्म हुई थी वो ये थी कि हम फिर कर आयत बयान करते हैं ताकि वो कहें कि तू पढ़ा हुआ है। इससे मुराद ये था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर कहते हैं कि तू किससे पढ़ के आया है। हालांकि पता था उम्मी अनपढ़ है, तो कहा तू किसी से पढ़ के आया है, तो लेकिन हम इसे बयान करते हैं उस कौम के जानती है, यानी जो इल्म वाली कौम है, ईमान लाने वाली कौम है, वो उस पर बैठ जाएँ। आप खड़ी क्यों हैं? खड़ी क्यों है? बैठती क्यों नहीं? कोई बात नहीं, आप पढ़ें। तो ताकि हम इसे बयान करें उस कौम के जो जानती है, यानी हम जो कौम इल्म रखती है उसके लिए हम इसे बयान करते हैं ताकि उन पर और वाज़ेह हो जाए बात। पैरवी करो जो वही की गई आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से, बाहर से चला दें फिर उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और मुशरिकों से इराज़ करें, यानी अल्लाह ताला पर आप ईमान ले आएँ। और मुशरिकों से इराज़ करने से मुराद है कि जो तुम्हें बातें बनाते हैं, साजिश करते हैं कि इस्लाम को दबाया जाए, और मोमिनों के पास भी आके बातें करते हैं, आप उनकी बातों की परवाह ना करें। अगर अल्लाह ताला चाहता तो शरीक ना ठहराते, यानी मुराद ये है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ये तो नहीं चाहता शरीक ठहराएं। अल्लाह ताला ने जैसे फ़रिश्तों को जिस हुक्म का पाबंद किया वो उसी तरह पाबंद है, बाकी कायनात की सारी चीज़ें उसके हुक्म के पाबंद हैं। इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया, अक्ल दी, शऊर दिया, और दोनों रास्ते, गलत और बुरे दोनों रास्ते बता दिए कि अच्छा कौन सा गलत कौन सा है, तो उसे इख्तियार दिया कि वो कौन सा जो सा रास्ता चाहे वो इख्तियार कर ले। तो अल्लाह ताला चाहता तो शरीक ना ठहराते, और हमने आपको निगरान बना के नहीं भेजा, यानी आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। आप निगरान नहीं हैं, आप कोई कारसाज नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा फ़लाँ ईमान क्यों नहीं लाया, इसलिए आप अपनी जान को इस गम में हलाक ना करें कोई ईमान नहीं लाते, क्योंकि आपने सिर्फ नसीहत करनी है। अगर नसीहत नफ़ा देती है ठीक है, आप दरोगा नहीं हैं। अगर वो आपकी बात को जुटलाते हैं, मुंह मोड़ते हैं, तो याद रखें कि हमारी तरफ उनका लौट के आना, हिसाब हमने लेना है। आपने ना हिसाब लेना है ना आपने उनका हिसाब देना है। उनके हिसाब में से आपके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा अपने पैगाम पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। और आप उन लोगों को बुरा भला ना कहें जो इनको सिवाय अल्लाह के वो पुकारते हैं, यानी उनके मबूदों को भी आप बुरा भला ना कहें। वो हदीस है कि तुम किसी के माँ बाप को गाली ना दो, अगर जवाब में वो तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा तो इसका तुमने खुद अपने माँ बाप को गाली दी। इस तरह तुम उनको माबूदों को बुरा भला कहोगे तो वो अल्लाह का बुरा भला कहेंगे। इसलिए हिकमत यही है कि उनके माबूदों को बुरा भलाना को खामोशी इख्तियार करो और अपना काम जारी रखो, अपना तौहीद का पैगाम पहुँचाते रहो, और उनके माबूदों को बुरा भला ना कहना, वो बग़ैर इनके अल्लाह का भी बुरा भला कहेंगे। इस तरह हर उम्मत के लिए उनके अमल सजा दिए, यानी वो जो अल्लाह का बुरा भला कहते हैं वो उन्हीं का है अमल, लेकिन आपने बुरा भला नहीं कहना। फिर उन्हें अपने रब की तरफ उनका लौटना है, उन्हें बता देगा जो वो करते थे। यानी फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला खुद ही उनके अमलों का हिसाब ले लेगा। वो अल्लाह की पक्की कस्में खा खा के कहते हैं अगर उनके पास कोई निशानी है तो ज़रूर ईमान ले आएंगे। पहली कौमों के हालात हम आगे पढ़ेंगे जाके, अभी इसमें एक आधी पढ़ा है कि वो यही वादा करते थे, जैसे मूसा से आके कहते अल्लाह से को अज़ाब हटा दे हम ईमान ले आएंगे। जब अज़ाब हटता था फिर इनकार करने लग जाते थे। तो अब भी यही कहा कि निशानी आ गई तो ज़रूर ईमान ले आएंगे। कह दो निशानियाँ तो सब अल्लाह के पास हैं, और तुम्हें शऊर ही नहीं है कि जब आ भी जाएगी उन्होंने ईमान नहीं लाना। क्यों नहीं लाना? कि हमने इनके दिल और आंखें उलट दी, जैसा कि वो पहले ईमान नहीं लाए, यानी मौजज़े मांगे। हज़रत ईसा से कहा दस्तरखान उतर है, लेकिन जब अल्लाह ने कहा था कि अगर उतरने के बाद किसी ने इनकार किया तो मैं ऐसा अज़ाब दूँगा जो मैंने किसी को नहीं दिया होगा,
پھر وہ باز آ گئے تھے، سنا کہ انہوں نے نہیں پھر مانگا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس لیے دل الٹ دیا کہ پہلے ایمان لائے نہیں، ان کی فطرت میں پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں مان لانا۔ اب یہ مراد نہیں کہ اگر اللہ کو پتہ تھا ایمان نہیں لانا زبردستی، اللہ نے زبردستی ایمان پہ کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اگر زبردستی ایمان پہ مجبور کرنا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو ایمان پہ مجبور کر لیتے۔ وہ آخر تک کہتے رہے میرے کان میں کلمہ پا لیتے کہ تیز فارش کر دوں، پر نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں یہ چاہتے کہ کوئی گمراہ ہو جائے، لیکن جو ساری نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاتا، آنکھیں بند کرتے پیچھے اپنے پر جو بصیرت حاصل کرتا ہے تو اپنے لیے، جو اندر رہتا ہے تو اپنے لیے۔ اللہ نے تو نشانیاں کر دی، اب دیکھیں نا بلب جل رہا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے یہاں تو دے رہا ہے، سورج روشنی دے رہا ہے، آنکھیں بند کر کے سورج نہیں نکلا، تو سورج تو نکلا ہی ہوا ہے، آپ کیسے انکار کریں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں نا، پھر ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اب 27واں پارہ دیکھ لیں۔ الحمدللہ ہماری سورۃ حدید شروع ہونے لگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے، سماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، وہ اول ہے، اور آخر ہے، والظاہر والباطن، اور ظاہر اور باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی، پھر قائم ہو گیا، علی العرش، عرش پر۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج، جو داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین میں، وما یخرج، اور جو نکلتا ہے، منہا، اس سے، وما ینزل، اور جو نازل ہوتا ہے، من السماء، آسمان سے، وما یعرج، اور جو چڑھتا ہے، فیہا، اس میں، وَهُوَ مَعَکُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، اس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے، آسمانوں اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ، طرف اللہ کے،
ترجو لوٹائے جائیں گے امور سب کام۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، یولج اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل، رات میں، وہو علیم، اور وہ جاننے والا ہے، بذات صدور، بید سینوں کے۔ آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ، و رسول ہی، اور انفقو، خرچ کرو، مما، اس میں سے، جو اس نے بنایا تم کو، مستخلفین، جانشین، فیہ، جس کا، فالذین، پس وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وانفقوا، اور خرچ کیا، لہم، ان کے لیے، اجر کبیر، اجر ہے بڑا، فما لکم، اور کیا ہو گیا ہے تم کو، لا تؤمنون، نہیں تم ایمان لاتے، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والرسول، اور رسول کے، یدعوکم، اسمیل آ رہی ہے، وہ بلاتا ہے تم کو، وہ بلاتا ہے تم کو، لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب کے ساتھ، وقد اخذ، اور تحقیق اس نے لیا، میثاقکم، تم سے پکا وعدہ، ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومن، هو الذی، وہی ذات ہے، نزل، جو اتارتا ہے، اللہ عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات، احکام واضح، لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بکم، تمہارے ساتھ، لرؤوفٌ، البتہ شفقت کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو آسمان و زمین میں، وہ العزیز، میں زبردست حکمت والا ہے۔ اب انسان کے لیے سب سے بہترین تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کیونکہ اس کے بارے میں کہ دو کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھاری ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ اور یہ نبی پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی قوم کو جا کے کہہ دینا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ الفاظ تھے، اور یہ بھی ایک حدیث میں الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اسے پڑھتے رہا کرو، اس سے جنت سرسبز ہوتی ہے، جنت میں تمہارے نام کے پودے لگ جاتے ہیں۔
اور اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کر کے، اللہ کی تسبیح تحمید کا ذکر کر کے پھر بتایا جا رہا ہے کہ ہے وہ کون، کہ ساری کائنات کا مالک وہی ہے، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اول بھی ہے، یعنی جب کچھ نہیں تھا تب وہ تھا، آخر جب کچھ نہیں رہے گا وہ رہے گا، وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر اور باطن بھی ہے، کھلی باتوں کو جاننے والا بھی ہے، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، یعنی خود و عرش پر قائم ہے، خود وہ نظر نہیں آتا لیکن ہر چیز میں ظاہر ہے، ہر چیز میں ظاہر ہے لیکن ہے وہ باطن، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر عرش پر قائم ہو گیا۔ وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، جو نکلتا ہے اس سے، یعنی بارش وغیرہ یا بیج وغیرہ جو زمین کے اندر جا کے جذب ہو کے پھر جو فصلیں اگتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا جو زمین کے اندر دفنائے جاتے ہیں اور پھر جو نکلیں گے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، یعنی جو فرشتے حکم لے کر آتے ہیں یا پھر کوئی نیچے سے اعمال لے کے اوپر جاتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعنی جو حکم اترتے ہیں آسمان سے اور جو اوپر واپس جاتے ہیں اللہ کے احکام کو لے کے، یعنی اللہ کے احکام کے مطابق بندوں کے عملوں کو لے کے، تو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم کہیں ہو۔ ایک جگہ آتا ہے کہ تم 3 ہو، چوتھا وہ ہوتا ہے، 5 اور چھٹا وہ ہوتا ہے، تم کم ہو یا زیادہ ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کبھی بھی ہم سے کوئی برائی نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو کوئی برائی، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور یہ یقین اگر ہم رمضان میں اپنے آپ کو تربیت کر کے پختہ کر لینا، جو رمضان میں ہمارے اندر یقین ہوتا ہے، لیکن اس سے کھانے پینے کے لیے یقین ہوتا ہے، باقی چیزوں میں ہم ایسے ہی ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، بازاروں میں بھی نکل جاتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، وقت ضائع کا اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے رمضان کا، لیکن ہم ضائع کر دیتے ہیں، یا نہیں بازاروں میں جاتے ہیں تو سو کے گزار دیتے ہیں، یا ڈرامے دیکھ کے یا یہی کچھ کر کے گزار دیتے ہیں۔ کھانے پینے کے لیے پتہ ہے اللہ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، وہ صرف بھوک اور پیاس ہی پاتا ہے، روزے کا اجر نہیں پا سکتا۔ اس طرح جو یعنی تمام اعضاء کا روزہ ہے، زبان کا، ہاتھ کا، یعنی کہ صرف یہ کھانے پینے کا منہ بند رکھنا ہے، تمام چیزوں کو برائیوں سے روک کے رکھنا ہے اپنے جسم کے اعضاء کو، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے اسے دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، پہلے کہا تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کمی تم ہو، پھر کلیئر کر دیا کہ وہ تمہارے سارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ آپ چھپ کے کریں، کسی کی غیبت کریں، برائی کریں، جو بھی چھپ کے اپنے یہ کمروں میں باندھو کے موبائلوں پہ جو کچھ کرتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سارا کچھ۔ اسی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کے، اللہ کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے، یعنی سارے تمہارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ وہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کے بیچ جانے والا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، خرچ کرو اس میں سے جس کا اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، یعنی اللہ نے پہلے دوسروں کو دیا تھا، اب اگر ان سے چھین کے اگر تمہیں دے دیا ہے یا تمہارے مال میں کسی کا حصہ رکھ دیا، جانشین بنانے سے مراد ہے کہ تمہیں مال دیا ہے اور اس میں تمہارے مالوں میں سائل و محتاجوں کا حق ہے، تو یعنی تمہیں جانشین بنایا ہے ان کو حق دینے کا، تو تم اس میں خرچ کرو جس کا اللہ نے تمہیں جانشین بنایا۔ تم خود مالک نہیں تھے، نہ تم اختیار رکھتے تھے کہ تمہیں یہ رزق مل جائے، اللہ تعالیٰ پیچھے آپ نے پڑھا نا، تم اپنا رزق خود بناتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ چاہے کشادہ کرتا ہے چاہے تنگ کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا ان کے لیے اجر ہے بڑا، یعنی جنہوں نے اللہ کے مال میں سے خرچ کیا، مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یہ متقین کی خوبیوں میں سے خوبی ہے، جن کو پھر سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک مفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ کے ساتھ، بل رسول یدعوکم، رسول تمہیں بلا رہا ہے، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لو اپنے رب کے ساتھ۔ ایک جگہ پیچھے غالباً پڑھ چکے ہم کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے تو تمہیں زندگی دے، اگر رسول کی بات نہیں مانی تو تمہاری مردہ زندگی ہے، تم زندہ نہیں ہو، تم مردہ ہو، تو کہا کہ رسول تمہیں اس کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی دے، تمہیں تمہاری کامیابی کے لیے بلاتا ہے تاکہ تم ایمان لے اپنے رب کے ساتھ، اور اس نے تم سے پکا وعدہ بھی لیا اگر تم مومن ہو، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا ہو گیا؟ پھر انہیں آوازیں نہیں جائیں گی، یہ کرسی ہے نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی بہتری اور بلائی اسی میں ہے کہ تم توحید پر قائم ہو جاؤ، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اور ایک یہ وعدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ لیا، ایک وعدہ وہ بھی ہے جو اللہ نے تم سے لیا، دونوں طرف اشارہ ہے،
اگر رسول کی طرف اشارہ لیتے ہیں تو جب وہ تبلیغ کرتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں کہ تم توحید پر قائم ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو اللہ نے وعدہ لیا وہ ہے عہد الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اگر تم مومن ہو تو پھر تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ وہی ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح احکام اتارتی ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ اس آیت سے زیادہ یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تم توحید پر قائم ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر احکام واضح اتارے ہیں تاکہ وہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شفقت کے رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وحی کا بھیجنا، رسولوں کا بھیجنا، کتابوں کا بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہے، ورنہ تم گمراہی میں رہ جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرج من الظلمات الی النور، جو ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آ، اور اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔